अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान के एपिसोड 80 लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद है सबको बहुत 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 पसंद आएगा। अच्छा जी मैं एपिसोड लेट होने का रीज़न पोस्ट में बता चुकी हूँ और जो मैंने कहा प्लीज़ उसको पढ़िएगा और जो मैंने दुआ की दरख्वास्त की है प्लीज़ सब दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो चलें और ये टारगेट देख लें। और मैं ये पहले ही बता रही हूँ नेक्स्ट एपिसोड टारगेट के बाद ही आएगी और अभी भी मैं ये टारगेट के बाद ही दूंगी। ये धमकी नहीं है यार, आप औरों को भी तो लाइक करते हैं ना। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इतने मेरा इंस्टाग्राम का डीएम इतना मेरी तारीफ़ों से भरा हुआ है, मेरे नॉवल की तारीफ़ों से भरा हुआ है। उसके बावजूद अगर आप लाइक नहीं कर रहे तो फिर ये तारीफ़ें कौन कर रहा है यार, मुझे ये समझ में नहीं आता। और अगर मैं कोई पोल लगाती हूँ उस पर इतने सारे आंसर होते हैं, मतलब रिएक्ट होते हैं, काफ़ी सारे लाइक्स होते हैं, तो अगर वो लोग लाइक करके कमेंट करते तो क्या चला जाएगा। मत किया करें आप ऐसा यार। मुझे पता है मुझे हार्श होना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी जब मैं आप लोगों का मतलब ये देखती हूँ ना कि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, तब मैं हार्श हो जाती हूँ। और उसके बाद भी मैं खुद ही को गलत कह देती हूँ कि नहीं यार मत करो, जो तुम्हारे सपोर्टर हैं उनको बुरा फील होगा। बट क्या करूँ यार, ये मुझे ये करने पे कभी कभी आप लोग मजबूर करते हैं। चलें खैर, अब जो टारगेट है उसे देख लीजिएगा। 400 लाइक और 150 कमेंट ये पूरा करना है आपने। मुझे अपने बच्चे की फिक्र नहीं है, नूर ने बेयकीनी की कैफियत में पूछा। आपको है? उल्टा सुल्तान ने इससे सवाल किया। सुल्तान, ये जितना आपका बच्चा है इतना मेरा भी है। आपको इससे जितनी मोहब्बत है इतनी ही मुझे भी है, बल्कि आपसे ज़्यादा है, क्योंकि मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरे अंदर पल रहा है। आप मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकते। आपके दुनिया का कोई भी मर्द अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितना इसकी औलाद से इसकी माँ करती है। नूर ने आंसू बहाते हुए कहा, अगर इतनी ही परवाह थी तो फिर क्यों गई थी आप? एक बार भी सोचा था अपने बारे में, हमारे बेटे के बारे में? नहीं, आपने कुछ नहीं सोचा। वो तो अल्लाह ने हम पर रहम कर दिया कि हम बड़े नुकसान से बच गए। लेकिन इसके बाद भी आप ये बताएं, एक बार भी आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया? 3 दिन हॉस्पिटल में हम रहे, एक बार भी आपने ये कहा कि आपसे गलती हुई है? नहीं, आपको रियलाइज़ ही नहीं हुआ, आपको एहसास ही नहीं कि अब आप अकेली नहीं हैं। आपके साथ एक नन्ही सी जान है जिसके अंदर हमारी जान बसती है। आपकी एक गलती 2 जानों पर भारी पड़ती। सुल्तान ने बेहद गुस्से के आलम में कहा। इसको इतने गुस्से में देखकर नूर बेबसी से अपने लब काटने लगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर इसने नज़रें झुकाकर बेबसी से कहा, किसके दिलाने पर हुआ है? सुल्तान ने चेहरा झुकाकर इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। इसके सवाल पर नूर कुछ कहते कहते रुकी। खुद से तो आपको रियलाइज़ नहीं हुआ ना? इसके इस तरह कुछ कहते कहते चुप होने पर सुल्तान ने पूछा, मुझसे गलती हो गई है सुल्तान, अब क्या आप मेरी जान लेंगे? आखिरकार वो फट पड़ी। हम क्यों लेंगे आपकी जान? ये काम करने के लिए तो आप काफ़ी हैं, सुल्तान ने कहा तो नूर ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। हर चीज़ गुस्से से हैंडल नहीं की जाती नूर। आपको क्या लगता है हमें गुस्सा नहीं आता? अगर आपने हमारा गुस्सा देख लिया ना
تو آپ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی بھی تاب نہیں لا سکیں گی، لیکن ہم کنٹرول کرتے ہیں نا، اور اب بھی کر رہے ہیں، ورنہ جتنے زخم ہماری روح پر لگے ہیں اور جنہوں نے یہ زخم لگائے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ہم صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے غصے میں ہم اپنا نقصان کر لیں گے، لیکن آپ نے نہیں سوچا کہ غصے میں آپ ہمارا یا اپنا نقصان کر لیں گی۔ بس غصہ آیا اور چل دی گھر سے باہر، بنا سوچے سمجھے۔ سلطان نے اس کے بازو کو جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے اس سے 2 قدم پیچھے لے کر بے چینی سے اپنی بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ "I'm sorry" کچھ سیکنڈ بعد اسے نور کی سسکتی ہوئی آواز آئی، لیکن اس نے پلٹ کر نور کو نہیں دیکھا، بلکہ اب وہ اضطرابی کیفیت میں اپنی تراش شدہ بیئرڈ میں اپنی ہتھیلیاں مسل رہا تھا۔ "میں کہہ رہی ہوں نا I'm sorry، اب اتنی بھی کیا ناراضگی"۔ نور نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، "میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، اور میں وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، اپنے غصے پر کنٹرول بھی کروں گی"۔ اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر اس کے سینے سے اس کی شرٹ کو اپنی نازک مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے وہ بولی۔ سلطان نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ "کیا ہو گیا ہے سلطان، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ میں کہہ رہی ہوں نا I'm sorry"۔ اس کی خاموشی پر نور کو بے تحاشا رونا آیا۔ آپ اپنا غصہ کبھی ختم نہیں کریں گی نور، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ صبح سے آپ نے اپنے غصے اور ضد میں کھانا نہیں کھایا۔ آپ کو اب بھی احساس نہیں کہ آپ کے اندر ایک ننھی سی جان پل رہی ہے جس کو غذا کی ضرورت ہے۔ سلطان نے اپنے سینے سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، تو اس نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ نظر جھکائے وہ بے بسی سے اپنے لب کاٹتی اپنی مخروطی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے بڑی بے چین کھڑی تھی۔ سلطان نے اس کا بازو پکڑا اور دوبارہ اسے بیڈ پر بیٹھا کر ٹرے اپنے سامنے کی، اور بنا کوئی بات کیے اسے کھانا کھلانے لگا۔ اب اس نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا، خاموشی سے سلطان کھانا کھلاتا رہا اور نور کھاتی رہی۔ کھانے کے بعد سلطان نے ٹرے اٹھائی اور کمرے سے جانے لگا۔ "آپ کہاں جا رہے ہیں؟" فور آرمز سے اس کا ہاتھ تھام کر نور نے پوچھا۔ "گھر"۔ سلطان نے ایک لفظی جواب دیا۔ "مجھے چھوڑ کر؟" نور نے اٹھ کر اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ "جی"۔ سلطان نے پھر ایک لفظی جواب دیا۔ "سلطان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ میرے سلطان تو نہیں ہیں"۔ اب کی بار اس کے ہاتھ کو جھٹکتے نور نے اس سے 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ آنکھوں سے آنسو پھر بھل بھل بہنے لگے تھے۔ "اور کس کے ہیں؟" سلطان نے ٹرے کو سائیڈ میں رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ اب تو آپ مجھے صرف اس بچے کے باپ لگ رہے ہیں، مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ آپ میرے سلطان ہیں"۔ نور نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "اگر آپ اسی طرح کیئر لیس رہیں، اسی طرح اپنی ضد پر رہیں،
تو واقعی ہم صرف اس بچے کے باپ بن جائیں گے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ ابھی بھی اسی کے باپ لگ رہے ہیں، میرے شوہر تو لگ ہی نہیں رہے۔ وہ آگے کچھ کہتی میرے شوہر تو لگ ہی نہیں۔ وہ آگے کچھ کہتی اس سے پہلے سلطان نے اس کی کن پٹی میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے کو قریب کر کے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ نور کے لفظ اندر ہی دم توڑ گئے۔ اسے چومتے ہوئے سلطان پیچھے کی طرف لے جاتے اسے دیوار سے پن کر گیا۔ نور حیرت سے آنکھیں پھاڑے سلطان کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی آنکھیں کھولے ایک ٹکے سے دیکھتا اس کے ہونٹوں کو اپنی شدت بھری قید میں لیے ہوئے تھا۔ کچھ لمحے نور اسے اسی طرح دیکھتی رہی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے بھیگے ہونٹوں کو اپنے ہاتھوں کی پشت سے رگڑتے ہوئے نور نے غصے سے کہا، اب لگے آپ کو آپ کے شوہر؟ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے ہٹا کر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر رگڑتے ہوئے کہا، ہاں لگ رہے ہیں، ظالم شوہر۔ نور نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر اپنے ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، ہم ظالم شوہر ہیں، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سلطان نے اس کی بادامی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پوچھا، مجھے صرف ایک بات بتائیں، میری غلطی کی سزا مجھے کب تک دیں گے؟ مجھے احساس ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ میرا بھی تو سوچیں۔ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی، اس وقت مجھ پر کیا گزری کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اتنے مہینوں میں نے صرف سچ جاننے کی کوشش کی، اور جب سچ میرے سامنے آیا تو میں اپنے آپے میں نہیں رہی۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس پر نادم بھی ہوں، اور وعدہ بھی کرتی ہوں کہ آگے میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے مجھے، میرے بچے کو یا آپ کو نقصان پہنچے۔ لیکن آپ مجھے معاف کرنے کی بجائے مجھے سزا دینے پر تلے ہوئے ہیں، اور سزا دے رہے ہیں۔ آپ کو میرا بالکل احساس نہیں ہے، نور نے روتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے اس نے سلطان کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ دھکا اتنا سخت نہیں تھا، مگر سلطان کے قدم ایک پل کو لڑکھڑا گئے۔ جیسے ہی اس کے زخمی کندھے پر دباؤ پڑا، اس کے ہونٹوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکل گئی۔ یہ آواز نور کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھیں بے اختیار پھیل گئیں۔ دل زور سے دھڑکا، وہی زخم، وہی جگہ، وہی درد۔ سلطان! نور کا لہجہ پل میں بدل گیا، غصہ جیسے لمحے بھر میں پگھل کر کہیں دور جا گرا۔ سلطان دیوار کا سہارا لے رہا تھا، چہرے پر تکلیف کی ایک جھلک تھی جسے وہ ضبط کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور ایک دم اس کے پاس آئی، یہ کیا کیا میں نے؟ اس کے ہاتھ کب آئے تھے جب اس نے سلطان کے کندھے کو چھونے کی کوشش کی، مگر ڈر کے مارے ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ پھر آہستہ سے انگلیاں زخمی مقام پر پہنچی۔ یہ زخم تو ابھی بھی ہے، سلطان نے
سلطان نے دھیرے سے سانس لیتے ہوئے گردن جھکا لی۔ درد کی ٹیسیں پورے وجود میں پھیل رہی تھی۔ سلطان! نور نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ ہم ٹھیک ہیں، سلطان ہمت مشتمل کر کے بولا۔ نور نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ مجھے معاف کر دیں سلطان، نور نے روتے ہوئے کہا۔ سلطان نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا دبایا، جیسے اسے خاموش رہنے کی درخواست کر رہا ہو۔ مگر نور خاموش کہاں ہونے والی تھی۔ قریب آ کر اس نے بہت نرمی سے سلطان کی شرٹ کا کالر ایک طرف کیا۔ زخم پر پٹی بندھی تھی، لیکن زخم کے ارد گرد سرخی نظر آئی تو نور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو پھر تکلیف ہوئی۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی سرگوشی میں بدل گئی۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا۔ نور کا چہرہ، اس کی گھبراہٹ، اس کی پریشانی، سب اس کے دل پر بوجھ بن رہے تھے۔ نور، ہم ٹھیک ہیں، آپ پریشان مت ہوں، ہم سنبھال لیں گے، سلطان دھیرے سے بولا۔ سنبھالنے کی ذمہ داری صرف آپ کی نہیں ہے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ نور نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آئندہ کوئی غلطی نہیں ہوگی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ کی نور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، نہیں رہ پا رہی۔ آپ کی نور کو آپ کے بغیر نیند بھی نہیں آئی تھی۔ پلیز ایک موقع دے دیں، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے نور سرگوشی میں بولی، اور پھر اس کی شرٹ کو اس کے کندھوں سے پیچھے کی طرف کھسکا کے آہستہ سے جھک کر اس کے زخم کے چاروں طرف اپنے لب رکھتی گئی۔ اس کے نرم لبوں کا لمس سلطان کو سکون بخش رہا تھا۔ اس کے چھونے سے جیسے درد کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ نور اس کے زخموں پر اپنے لب رکھ رہی تھی جب سلطان نے اس کے بادامی بالوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسا کر اس کا چہرہ جھٹکے سے اوپر اٹھایا۔ کیا لگتا ہے آپ کی ان اداؤں سے ہم آپ سے امپریس ہو جائیں گے؟ جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سلطان نے پوچھا۔ آپ آلریڈی مجھ سے امپریس ہیں، مجھے آپ کو امپریس کرنے کے لیے ادائیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نور نے اپنے سابقہ انداز میں کہا۔ سلطان کے ہونٹوں کے کونوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سر نفی میں ہلا کر اس کے بالوں پر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور اس سے دور ہو گیا۔ اس سے دور ہو کر سلطان اپنی شرٹ کے بٹن لگانے لگا۔ میں کر دوں گی۔ نور نے آگے بڑھ کر ایک دم اس کے ہاتھ اس کی شرٹ سے ہٹائے اور خود اس کے بٹن لگانے لگی۔ اب تو مان جائیں۔ پھر اپنی نازک باہیں اس کے گلے کے ارد گرد ڈال کر ایک ادا سے کہا۔ اگر نہ مانے تو؟ سلطان نے اپنا مضبوط حصہ اس کی کمر کے گرد ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تو میں آپ کو تب تک مناؤں گی، تب تک آپ سے معافی مانگوں گی جب تک آپ مان نہیں جاتے، نور نے دلکش انداز سے کہا۔ آئندہ کریں گی یہ غلطی؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، جو میں اب ایسی غلطی دوبارہ کروں، نور نے جھٹ جواب دیا۔ اپنا خیال رکھیں گی؟
بہت بہت زیادہ، اور خود سے زیادہ ہمارے بچے کا جواب تپاک سے آیا، کسی کو بھی پریشان کریں گی؟ نہیں، کسی کو نہیں کروں گی، بلکہ شرافت سے سب کی بات مانوں گی۔ ہاں، مان ہی نہ لیں، سلطان نے کہا تو نورے نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، میں سب کی بات مانتی ہوں، وہ تو بس آپ کی ناراضگی کی وجہ سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اب کہ نور نے اس کی گردن سے باہیں نکال کر اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے کہا، ہماری ناراضگی کوئی ناراضگی نہیں ہے نور، آپ نے ابھی ہماری ناراضگی دیکھی نہیں ہے، اور دعا کریں کہ کبھی دیکھیں بھی نہ۔ ہم جن سے ناراض ہوتے ہیں نا، ان کی موجودگی بھی ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ ہماری زندگی ہیں، آپ کے بغیر رہنا ہمارے لیے بھی ناممکن ہے۔ اور جہاں تک رہی ہمارے بچے کی بات، تو ان سے جو محبت ہے، اس محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے جن میں ہم یہ بتا سکیں کہ ہمیں اپنے بچے سے کتنی محبت ہے۔ ہمارے بچے کے لیے ہماری محبت کا احترام کرتے ہوئے ہماری صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا دھیان رکھیں، باقی جو ہوگا ہم سنبھال لیں گے۔ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ نور کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر سلطان اسے بڑے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ نور کے دل میں اس کے انداز پر ڈھیروں سکون اتر آیا۔ وہ بے اختیار سلطان کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ ظالم عورت! سینے سے لگ کر اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا جس پر سلطان کو گولی لگی تھی۔ زخم میں پھر ٹیس اٹھی۔ آئی ایم سوری، نور نے جلدی سے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے دوسرے کندھے پر سر رکھ کر اس نے اپنی نازک باہیں اس کے گرد حمائل کر دیں۔ مجھے گھر جانا ہے، نور نے بڑے ناز سے کہا۔ آپ اپنے گھر پر ہی ہیں۔ سلطان نے اسے چھیڑا تو نور نے آنکھیں اوپر کر کے سلطان کو دیکھا۔ سلطان آنکھیں نیچے کیے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے شوہر کے۔ نور نے اس کے سینے پر انگلی رکھ کر اس کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں، فی الحال آپ اپنے گھر کے باہر فی الحال آپ اپنے شوہر کے گھر نہیں جا سکتی۔ سلطان نے کہا تو نور ایک دم اس سے الگ ہو کر ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ نور نے پوچھا۔ نہیں تو پھر مجھے کیوں نہیں لے جا رہے؟ ہم ایک ہفتے کے لیے رامپور جا رہے ہیں، کچھ ضروری کام ہے، جب وہاں سے آ جائیں گے تب ہم آپ کو لے جائیں گے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر کہا، تو کیا ہو گیا، میں رہ لوں گی شہریار اور مائدہ تو ہے نا؟ اس نے کہا، نہیں، بالکل نہیں، ہم نے کہہ دیا ہے جب ہم رامپور سے آ جائیں گے تب ہم آپ کو لے جائیں گے، تب تک آپ سکون سے یہیں رہیں، اور پلیز اب آنٹی کو کھانے میں پریشان مت کرنا، گھر سے تو یہاں ہم جلدی آ گئے ہیں، رامپور سے آنے میں ہمیں ٹائم لگے گا۔ سلطان نے کہا تو نور نے جھیپ کر اپنا سر جھکا لیا، پھر مسکراتی ہوئی دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔
میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی سلطان، پلیز آئندہ مجھ سے ناراض مت ہونا، غصہ کر لینا، ڈانٹ لینا، لیکن ناراض مت ہونا، بولنا مت چھوڑنا۔ آپ اب تو برداشت کر لیا، پھر شاید برداشت نہ کر پاؤں۔ مجھے صرف آپ کی محبت کی عادت ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا آپ کا یہ دوسرا روپ، یہ آپ دوسروں کے لیے رکھیں، میرے لیے صرف وہی سلطان رہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میری ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، جو میری ہر بات مانتے ہیں۔ نور نے اس کے سینے پر شہادت کی انگلی سے اپنا نام لکھتے ہوئے کہا، یہ کہیں نا آپ کو نواب سلطان نہیں غلام سلطان چاہیے؟ سلطان نے ہنس کر کہا تو نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بیویوں سے محبت کرنے والے ان کی ہر بات ماننے والے غلام نہیں ہوتے بلکہ اصلی مرد ہوتے ہیں، نور نے بڑے لاڈ سے کہا۔ جی اسی لیے تو ہم آپ کے غلام ہیں، سلطان نے کہا۔ جی نہیں، آپ میرے غلام نہیں ہیں، اگر ہوتے نا تو مجھ سے یوں ناراض نہ ہوتے، پہلے 3 دن ہاسپٹل میں، اب یہ 2 دن، 5 دن آپ مجھ سے ناراض رہے ہیں، اور یہ 5 دن مجھے 5 صدیوں کے برابر گزرے ہیں۔ اب ذرا آپ مجھ سے ناراض ہو کر دکھائیں، پھر میں نے بھی آپ کو بتا دینا ہے کہ نور کیا چیز ہے۔ نور نے کہا تو سلطان بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، اب نہیں ہوں گے آپ سے ناراض، لیکن پلیز آپ بھی ابھی حماقتیں نہیں کریں گی، آپ دونوں ہماری زندگی ہیں، آپ کو قسم ہے جو آپ سلطان کی زندگی سے کھلواڑ کریں۔ سلطان نے اسے اپنے حصار میں لے کر کس کے بھیجتے ہوئے کہا، نہیں کروں گی، آئی پرامس۔ سکون سے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے نور نے کہا تو سلطان نے جھک کر اس کے بادامی بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ناراضگی ختم ہو چکی تھی تو دلوں میں سکون اتر گیا تھا۔ صرف نور ہی بے چین نہیں تھی، سلطان بھی ان 5 دنوں میں بہت بے چین رہا، لیکن نور کو سبق سکھانا ضروری تھا، کیونکہ ہر چیز غصے سے ہینڈل نہیں کی جا سکتی۔ سلطان کی ناراضگی سے وہ یہ چیز سمجھ چکی تھی۔ کیا ہوا حاشر کو؟ ہارون صاحب نے حاشر کے کمرے میں آ کر پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بہت تیز بخار ہو رہا ہے، میں اتنی دیر سے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اٹھ بھی نہیں رہے۔ حنا بیگم نے روتے ہوئے کہا، صبح وہ بریک فاسٹ پر بھی نہیں آیا تھا، انہیں لگا رات دیر سے آنے کی وجہ سے وہ ابھی تک سو رہا ہے، تب انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا، لیکن اب تو شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حنا بیگم پریشان ہو کر اس کے کمرے میں آئیں، اور یہاں آ کر جو انہوں نے حاشر کی حالت دیکھی، وہ ان کے ہاتھ پیر پھلا گئی، وہ بری طرح بخار میں پھنک رہا تھا۔ انہوں نے ملازمہ سے ہارون صاحب کو بلانے کے لیے کہا۔ حاشر کے بخار کو سن کر وہ بھی گھڑی کی چوتھائی میں اس کے کمرے میں موجود تھے۔ حاشر بیٹا، آنکھیں کھولو، ہارون صاحب نے جھک کر اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بھٹی کی مانند جل رہا تھا، خوبصورت سرمئی آنکھیں گہرائی سے بند تھیں، اس نے رات کے کپڑے تک تبدیل نہیں کیے تھے، وہ انہی کپڑوں میں اوندھے منہ لیٹا تھا۔ آپ ڈاکٹر کو بلائیں، پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے، حنا بیگم نے روتے ہوئے کہا۔
تو ہارون صاحب نے ایک دم اپنے کرتے کی جیب سے فون نکال کر اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کیا۔ انہوں نے کچھ دیر میں آنے کا کہا۔ ہارون صاحب فون بند کر کے دوبارہ حاشر کے پاس آ گئے۔ کچھ دیر میں محبہ کو چھوڑ کر گھر کے سارے فرد حاشر کے کمرے میں موجود تھے۔ نظر لگ گئی ہوگی میرے بچے کو، مہجبی بیگم نے اس کی چوڑی پیشانی سے اس کے گولڈن بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس پر نظر کی دعا پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ ہر بار کہتی ہوں جب بھی حاشر گھر سے باہر جائے اس کا صدقہ دیا کرو، لیکن آپ سنتی نہیں ہیں ہنا۔ انہوں نے کچھ ناراضگی سے ہنا بیگم سے کہا۔ مہجبی بیگم کی ناراضگی پر انہوں نے سر جھکا لیا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے اسے کتنی نظر لگتی ہے۔ انہوں نے حاشر کے ماتھے کو دباتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ فیملی ڈاکٹر آ کر اس کو دیکھ کر جا چکا تھا، اور راہب ملازم سے یہ دوائیاں منگواؤ۔ حمزہ صاحب نے راہب کو پرسکرپشن دیتے ہوئے کہا تو راہب پرسکرپشن لے کر وہاں سے چلا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جا کر حاشر بھائی کو دیکھو، کتنا تیز بخار ہے انہیں۔ باہر جاتے ہوئے راہب نے لان میں سنگ مرمر کی بنی بینچ پر بیٹھی محبہ سے کہا۔ جی میں چلی جاؤں گی، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ کب؟ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جاؤ انہیں دیکھو، کہہ کر وہ آگے بڑھا، پھر کچھ یاد آنے پر رکا اور پلٹ کر دوبارہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بات بتاؤ، ان کو اتنا تیز بخار کیسے ہوا؟ راہب نے جھک کر پوچھا تو محبہ سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کیا پتا، اس نے گھبرا کر کہا۔ رات کو تمہارے ساتھ ہی گئے تھے تمہاری فرینڈ کی بہن کی شادی میں، تو تمہیں پتا ہونا چاہیے نا کیسے کیا ہوا ہے۔ ہونا چاہیے نا کیسے انہیں بخار ہو گیا۔ کہ کیسے ہوا ہے انہیں بخار؟ پتہ ہے کتنا تیز بخار ہے؟ بخار کا زور ٹوٹنے کے لیے ڈاکٹر انجیکشن لگا کر گیا ہے، راہب نے کہا تو محبہ سر جھکا کر اپنی انگلیاں آپس میں مروڑنے لگی۔ جاؤ اٹھو، جا کر دیکھو، اچھا لگے گا سب ان کے ساتھ ہے اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ راہب کو اس کا حاشر کو نہ دیکھنے آنا اچھا نہیں لگا۔ جی ٹھیک ہے، کہتے ہوئے وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی حاشر کے کمرے کی طرف چل دی۔ حاشر کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے رات کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اسے پتا تھا حاشر کی حالت کیوں ہوئی ہے، حاشر کی ایسی حالت کیوں ہوئی ہے۔ اسی شرمندگی کی وجہ سے وہ اس کے پاس جانے سے گریز کر رہی تھی، لیکن اب راہب کے کہنے پر اسے آنا پڑا۔ محبہ، وہ تمہارے کزن بھی تو ہیں، تم اسی حیثیت سے ان سے ملو، اس نے خود سے کہا اور آہستہ سے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور حاشر کو دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے گہری نیند میں تھا۔ یہاں بیٹھو بیٹا، ہنا بیگم نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد زوہا بیگم
मैं जबी बेगम को लेकर कमरे से चली गई। हमजा साहब पेन के पीछे पीछे चले गए। अब कमरे में वो तीनों मौजूद थे। मुहिबा अब भी खामोश बैठी एकटुक हाशिर को देख रही थी। हिना बेगम ने इसे देखा, फिर हारून साहब को, और इन्हें अपने साथ बाहर चलने का इशारा किया। इनके इशारे पर वो उठ गए। फिर वो दोनों भी हाशिर के कमरे से बाहर आ गए। मुहिबा का दिल किया कि इनसे कहे कि वो इसे अकेले छोड़कर ना जाएं, लेकिन इसके अंदर इस वक्त कुछ भी कहने की सकत नहीं थी। वो यूं ही खामोश बैठी रही। यूं ही बैठे हुए इसे कितनी देर गुजर गई। वो उठकर जाने का सोच रही थी जब इसे हाशिर की गुनूदगी में बड़बड़ाने की आवाज़ आई। वो कुछ कह रहा था, लेकिन मुहिबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसने झुककर कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन इसे सही से सुनाई नहीं दिया। वो थोड़ा और झुकी, इतना कि इसके कान हाशिर के लबों के करीब थे। इसकी गर्म सांसें मुहिबा को अपने कान की लौ और गर्दन पर महसूस हुई तो लम्हे भर के लिए इसे अपने वजूद में सिरहन सी दौड़ती महसूस हुई। इसने एकदम हाशिर की तरफ देखा, फिर इस ख्याल को झटक कर इसने दोबारा अपना कान इसके लबों के करीब किया। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे मुहिबा। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन मैं भी हाजिर हूँ। तुमसे मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगा। अपनी मोहब्बत को तुम्हारे सामने बेमोल नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी मोहब्बत को बहुत संभाल कर रखा था, मैं इसे रुलने नहीं दूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुमसे मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगा। तुमसे साथ की भीख नहीं मांगूंगा। वो बुखार की गुनूदगी में वही सब कह रहा था जो इसके दिल में था, और मुहिबा इसकी बातें सुनकर दम्बा खुद सी इसे देखती रह गई। एक बेचैनी ने इसके पूरे वजूद का अहाता कर लिया। वो पीछे होकर कुर्सी पर बैठ गई। बैठकर खुद को रिलैक्स करने लगी, लेकिन बेचैनी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पानी, इसे हाशिर की आवाज़ सुनाई दी। अब आवाज़ कदरे साफ थी। पानी, इसके लब दोबारा हिले। मुहिबा ने बेड साइड पर रखे पानी के जग से गिलास में पानी पलटा और झुककर इसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर हाथ रखकर इसका सर आहिस्ता से उठाकर गिलास को इसके होंठों से लगा दिया। हाशिर ने बंद आंखों से ही पानी के चंद घूंट अपने अंदर उतारे। इसकी गर्दन की गर्माहट से ही मुहिबा को एहसास हो गया था कि इसे बुखार कितना तेज है। इसे दोबारा लिटाकर वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वो वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत थी जिसने इसे जाने से रोका हुआ था। थोड़ी देर में मुलाजिम इसकी दवाइयाँ भी ले आया था। प्रिस्क्रिप्शन पर देखकर इसने सारी दवाइयाँ समझ ली थी। इसे हाशिर के साथ बैठे हुए काफ़ी घंटों गुजर चुके थे। वो वहाँ क्यों बैठी थी इसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वो कभी हाशिर को देखती तो कभी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर छत को देखने लगती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो छत पर देख रही थी जब इसे हाशिर की सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी। मुहिबा ने एकदम इसकी तरफ देखा। वो अपने दोनों हाथों का दबाव
गद्दों पर डालकर उठने की कोशिश कर रहा था। मुहिबा ने उठकर एकदम इसे सहारा देना चाहा, लेकिन हाशिर ने अपना दायां हाथ इसके सामने करके इसे आगे बढ़ने से रोका। हाशिर के अंदाज पर मुहिबा के हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। इसे एकदम अपनी तस्लील का एहसास हुआ। वो लब भींच कर सीधा हो गई। हाशिर ने बड़ी मुश्किल से अपने बुखार के आइस टूटते वजूद को संभाल कर बैठ ग्राउंड से टेक लगाई। यहाँ क्या कर रही हो? मुहिबा को चुपचाप खड़ा देखकर इसने कहा, मैं आपको देखने आई थी। मुहिबा ने लब काटते हुए कहा, क्यों? हाशिर ने नकाहत ज़दा आवाज़ में पूछा। इसके क्यों पर मुहिबा से कोई जवाब न बन पड़ा। मैंने पूछा, क्यों देखने आई थी? इसने अपना सवाल दोहराया। हाशिर, हम दोनों के दरमियान कोई एक ही रिश्ता थोड़ी है। आप मेरे कज़िन भी तो हैं और मैं आपकी वही पुरानी वाली मुहिबा हूँ। मुहिबा को हाशिर का बेगाना रवैया तकलीफ दे रहा था। तुम वही मुहिबा हो, लेकिन मैं वो हाशिर नहीं हूँ मुहिबा, हाशिर ने गंभीर आवाज में कहा तो वो सांस रोके इसे देखने लगी। जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। इसे चुपचाप खड़ा देखकर हाशिर ने कहा तो मुहिबा कुछ लम्हे यूं ही बेयकीनी की हालत में खड़े रहने के बाद पलटकर इसके कमरे से निकल गई। आज पहली बार इसने हाशिर का ये रवैया देखा था और इसका ये रवैया मुहिबा के दिल में फांस की तरह चुभा था। मुहिबा के कमरे से निकलते ही हाशिर ने कर्ब से अपनी आंखें बंद की थी। नहीं मुहिबा, अब मैं कभी तुम्हारे लिए वो हाशिर नहीं बन सकता। तुमने इस हाशिर को अपने हाथों मार दिया जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। ओके, देखने के लिए देने को तैयार था। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बंद आंखों के कोनों से आंसू टूट कर इसके गालों पर बहने लगे। जारी है। सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।